बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तीन। सदीक जान साहब और रिजवान गलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, ईरान जंग और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जो मुलाकात है ज़ाहिर है व्हाइट हाउस में, ये बड़ी खबरें बन के तो आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी इन्हीं को जगह मिल रही है। लेकिन बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दब के रह गई हैं। बिलखसूस बजट के हवाले से ज़ाहिर है बहुत अहम और क्रूशल टाइम होता है, लेकिन उस पर जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी वो अनलकीली नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस चल रहे हैं वहां पे भी बड़ी हैपनिंग्स हैं, लेकिन उसको भी उतनी स्पेस जो है वो नहीं मिल पा रही। मुख्तलिफ सवालात इस हवाले से हैं जो यकीनन आपके भी जहनों में होंगे। सदीक जान साहब से पहले हम शुरू कर लेते हैं, रिजवान गलज़ई साहब की इजाजत से। ईरान और फिर वो ज़ाहिर है मुलाकात, तो बजट के ऊपर जो चीजें हैं, जो पीटीआई के एंड से चीजें होनी थी, क्या वो हो रही हैं? बजट के मामलात जिस तरीके से उठाए जाने थे, क्या उठाए गए हैं? देखिए चौधरी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इन दो खबरों में ना जो बजट वाला मामला है वो दब के रह गया है। अच्छा, ये जो बजट वाला मामला है ना, ये बजट का मामला तहरीक इंसाफ की तहरीक का नुक्ता आगाज़ हो सकता था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो बजट है, ये इतना खौफनाक बजट है कि आप देखें कि हुकूमत खुद भी चीज़ों को यानी एक तो आपने देखा कि एफबीआर ने इस बार सहाफ़ियों को ब्रीफिंग नहीं दी। मैंने एक सहाफ़ी से पूछा, मैंने कहा क्या वजह है? उन्होंने कहा है कि एफबीआर को, हुकूमत को खुद भी नहीं पता कि कॉल्स आई, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। उनको खुद भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि यार किस चीज को हमने कैसे करना है। उन्होंने कहा एक बार तो बस खाना पूरी करो ना, फिर बाद में देख लेंगे। हुकूमत क्लैरिटी के साथ नहीं बता पा रही कि किसी चीज के ऊपर हमने अगर टैक्स बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया, किस चीज के ऊपर कम किया तो क्यों किया। भाई आप देखें कि आप ये अभी देखें कि ये जो 18% इन्होंने ये सोलर के ऊपर टैक्स लगाया, अब उसको 10% कर दिया। ये ओरिजिनली प्लान ही 10% का था, ये सारा मैच फिक्स था। मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया, कहते हैं कि एक ना प्रोडक्ट है, उसकी ना कीमत कोई 2 हफ्ते पहले बढ़ा दी उन्होंने, मसलन 18 रुपए या 20 रुपए, 20 रुपए बढ़ा दी। जब 20 रुपए उन्होंने बढ़ाई है ना, हुकूमत ने क्या किया है कि उसके ऊपर ना टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया। अब जब हुकूमत ने टैक्स कम किया ना, तो वो टैक्स कम करके भी 12 या 10 रुपए उसकी कीमत बढ़ी हुई ही रहेगी। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के मालकान को पहले ही कन्वे कर दिया गया था कि भाईजान पहले गेम डाल दो। ये इस तरह से इन्होंने जो है वो चीजें की हैं। देखें ये बजट जिस तरह से मैं आपको आज कर रहा था ना, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि 3-4 बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। उमर अयूब साहब ने, सलमान राजा साहब ने, मुबीन आरिफ जट साहब ने, मुजम्मिल असलम साहब ने, शेख वकास अकरम साहब ने। उसके बाद आपने देखा कि पंजाब असम्बली में भी अच्छा खासा हल्ला गुला किया। आज भी हमने देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज ज़ाहिर जब नाज़रीन वीडियो देख रहे होंगे तो दिन बदल चुका होगा। उसामा मेला साहब ने बड़ी जबरदस्त जो है इसके ऊपर एक तकरीर की है। शबीर कुरैशी साहब बड़ा जबरदस्त बोले हैं। फिर मुझे याद है अरशद साहिब साहब ने, तो लोगों ने इसके ऊपर बात की है। हाँ, मेरे ख्याल वैस जक्कर साहब ने भी किया यार, आप लिया वालों के साथ ना क्या करें, आप हमारे पड़ोसी हैं। नहीं जी, वो तो चौकमुंडा वाले लिया से गुजर के जाते हैं, अगर आप ये करेंगे तो फिर कैसे आप जाएंगे? या तो फिर आप मुल्तान जाके और वहां से आया करें। अगर आपने लिया से गुजरना है, चौकाज़म से गुजरना है, तो फिर वैस जक्कर साहब का जिक्र नहीं करेंगे तो सर वैस जक्कर साहब का जिक्र जानबूझ के हम क्यों छोड़ेंगे? हमारे जैसे हैं तो बिल्कुल वो ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू भी की और बड़े एक्टिव रहते हैं। अच्छा देखिए चौधरी साहब, एक है असम्बली के अंदर तकरीरें बहुत अच्छी कर ली। अच्छा आप मुझे बताइए कि अगर इमरान खान बाहर होते तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नैरेटिव 3-4 क्या बने हुए होते? किसानों का नैरेटिव बना हुआ होता, अशिया की कीमतों के ऊपर नैरेटिव बना हुआ होता, जो खुद इतनी मेहनत से उमर अयूब साहब ने एक कंपैरिजन किया। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि जो हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल कीमत बढ़ाई, जो कल मैंने आपको अर्ज किया कि वो जंग के इंपैक्ट से पहले की रेट के ऊपर भी उन्होंने बढ़ा दिया। इमरान खान के टाइम के ऊपर 17 रुपए ले भी थी, अब 78 रुपए है, आगे 100 रुपए होने जा रही है। इमरान खान इस बात को इतना दोहराते कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक बात हो रही होती, हर आम बंदा बैठ के चौक चौराहे पे ढाबे पे बैठ के कह रहा होता, यार पता चला आपको कि इन्होंने 78 रुपए कर दिया, वो टैक्स जो इमरान खान के दौर में 17 रुपए था। ज़बान ज़द्याम होता है ये नैरेटिव। देखें जो तकरीरें आप असेंबली के अंदर कर रहे हैं, अब देखें पीटीआई का जो इस वक्त सोशल मीडिया है ना, वो या तो पीटीआई का सारा सोशल मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा होता, वो जो फिगर्स हैं वो नहीं कर रहा, उनके और भी बहुत सारी चीजें जिस पे वो बात कर रहे हैं।
تو اگر اچھا کچھ اس میں غیر ضروری چیزیں بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, عمران خان کیا کرتے تھے؟ عمران خان روزانہ جب پرائم منسٹر تھے تب بھی 2 میٹنگز اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر کرتے تھے. روزانہ صبح ایک میٹنگ ہوتی تھی, ایک شام کو ہوتی تھی کہ آج کے نیریٹو کیا ہیں. جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے تب بھی 2 میٹنگز ڈیلی ہوتی تھی نیریٹو کے اوپر. اتنا امپورٹنٹ تھا عمران خان کے نزدیک. یہ سر یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو آگے بڑھنے جا رہی ہیں, جو اس وقت ایل پی جی کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو یہ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے, جو کسان کے ساتھ ہوا ہے, جو عام آدمی کے لیے مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے, جو انہوں نے نئے ٹیکس لگائے ہیں, جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ واردات کی ہے, یہ 7 چیزیں ہیں. اگر عمران خان باہر ہوتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا. عمران خان باہر ہوتے تو عمران خان اپنی ایک تو نیریٹو والی ٹیم کو, اسپوکس پرسنز کو, ان کو ایک میٹنگ میں عمران خان ان کو کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ یہ آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں جتنی بھی تھی. عمران خان نے کہا کہ آج جب آپ نے ٹاک شوز میں جانا ہے نا تو ٹاک شو میں سوال آپ سے کچھ بھی ہو, آپ نے کہنا یار 1 منٹ آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں, پہلے اس پہ تو بات کرو یار. یہ چیزیں اگر عمران خان باہر ہوتے, پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز اس بات پہ ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہوتے ان 7 چیزوں کے اوپر, اور جب 1,000 ان میں سے ہر ایک چیز کے اوپر ویڈیو پیغام آ رہا ہوتا نا, تو اس وقت پورے پاکستان میں گراس روٹ لیول پہ, گراؤنڈ کے اوپر یہ بات ہو رہی ہوتی. اس حکومت کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اوور آل خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں فیلڈ مارشل کی امریکہ میں ملاقات, ایران اسرائیل کی جنگ, جو بجٹ والی چیزیں تھیں نا وہ ساری دب گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز وہ اسپیسیفکلی نیریٹو بنانے کے لیے پوائنٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے. اسمبلی میں بڑا اچھا کر رہے ہیں, پریس کانفرنس بڑی اچھی کی, لیکن نیریٹو تب بنتا ہے جب 1,000 ایم این اے, ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر بات کریں گے. نیریٹو نہیں بن رہا جی, بات نہیں کر رہے. رضوان غلزی صاحب عرصہ دراز تک پی ٹی آئی کو کور کرتے آ رہے ہیں آپ عرصہ دراز سے, کیوں نہیں نیریٹو بن رہا, کیوں نہیں بات کر رہے, کیا نیگلیجنس ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک تو ظاہر عمران خان خود نہیں ہے تو ان کی غیر موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں پہلے دن سے ہی ایک ون مین ڈریون پارٹی تو رہی ہے پی ٹی آئی, اور عمران خان نہیں ہے تو اس کا فال بیک بھی دیکھ رہے ہیں. یہی سچویشن جب وہ پرائم منسٹر تھے, جو جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے, ان کی ٹیم اس طرح سے کام نہیں کر رہی تھی. اونلی ہی واز دا ڈفرنس. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ بھی ایز پرائم منسٹر بھی, اور پھر بعد میں بھی جو اس سے پہلے بھی, بلکہ جنہوں نے پوری پالیٹکس کی. اب وہ نہیں ہے تو یہ چیزیں, یہ گیپ آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نہیں ہے تو بات ہو نہیں رہی ہے. وہ 2 وجہ سے نہیں ہو رہی ہے نا. ایک تو میڈیا کور نہیں کر رہا, پریس کانفرنسز تو ہو رہی ہیں, تقریریں تو ہو رہی ہیں, ایک تو میڈیا کور نہیں کر رہا, دوسرا سوشل میڈیا بھی نہیں کور کر رہا. اور سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ ان کے جو تیروں کے رخ ہیں وہ عوامی ایشوز کے بجائے ایسی چیزوں کے اوپر ہیں کہ جو فی الحال اس وقت عوامی ایشو نہیں ہے. تو ان کے اگر ٹرمپ کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, مطلب ہم اس میں کچھ زیادہ ڈفرنس تو نہیں ڈال سکتے نا, لیکن ایٹ لیسٹ جو سوشل میڈیا ہے وہ چونکہ ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے, اس پریشر گروپ کی کوئی ذمہ داری ہے نا. مطلب جہاں پی ٹی آئی کیا پریشر گروپ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے, اب وہ کر رہے ہیں. لیٹس سپوز پریس کانفرنس, آج بھی بہت طویل پریس کانفرنس ہوئی, کل بھی ہوئی, تقریریں جو پارلیمنٹ کے اندر ہوئی, ایشو بیسڈ تقریریں ہوئی, میڈیا نے ان کو کور نہیں کیا, سوشل میڈیا نے بھی ان کو کور نہیں کیا. اور سوشل میڈیا بھی جو ہے ان کی کوریج یا تو ظاہر ہے وہ ایران اسرائیل 2 بڑا معاملہ ہے, اور دوسرا آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا معاملہ ہے. دیکھیں اب یہ اس وقت کچھ لوگ شاید یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہم ان 2 چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوں, یہ بھی امپورٹنٹ. لیکن ہم مسلسل, یہ آج کی بات نہیں ہے, ہم پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے اسپیشلی اس پلیٹ فارم پہ ہم صرف عوامی ایشوز بھی بات کر رہے ہیں کہ کتنا لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. لوگوں کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے, مہنگائی سے, پیٹرول سے. ابھی ہم جب آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے صدیق بھائی کہ کتنا یہ فال بیک آئے گا آگے آنے والے دنوں میں, اور وہ آنا شروع ہو چکا ہے. اور جو اس وقت غریب جس حالت میں ہے, پاکستان کا عام آدمی, تنخواہ دار طبقہ جس حالت میں ہے, لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا. یہ وہی فیل کر سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہے. لہٰذا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر ہماری اس بات سے ڈفرنس کوئی سوشل میڈیا پہ کریٹ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب آپ کا مین اسٹریم میڈیا ریئل عوامی ایشوز کو کور نہیں کر رہا تو سوشل میڈیا کا فوکس وہاں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ عوام کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے ہے. اور عمران خان کی جنگ کیا ہے؟ عمران خان کی ذاتی جنگ تو نہیں ہے. عمران خان اگر ان کا کوئی ذات کا معاملہ ہوتا تو وہ ان کے پاس آپشن تھا, باہر چلے جاتے, آسان زندگی گزارتے. وہ بھی عوام کی بات کر رہے ہیں نا, اپنی مطلب ان کی بیوی جیل میں ہے, ان کی بہنیں دربدر, ان کا پورا خاندان لٹ گیا. اتنی محنت سے انہیں پارٹی بنائی, وہ پارٹی ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی, اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر لیا. کس لیے کیا؟ کہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا وہ.
ذاتی بات تو نہیں کر رہے. سو جو لوگوں کی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور سوشل میڈیا اگر لوگوں کی بات نہیں کرے گا تو سوشل میڈیا کو بھی اپنے اس پہ نظر ثانی یا ریویو کرنا پڑے گا. ایشوز ہیں, ہم دیکھیں سپریم کورٹ ہے, اس کے اوپر ہم بڑی بات کرتے رہے, اب پتہ چل گیا فتح ہو گئی, اب کیا بات کریں گے آپ وہاں پہ, اور زیادہ سے زیادہ کیا. مجھے آپ نے رضوان غلزئی صاحب نے, ناظرین جب ظاہر ہم اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا, رضوان غلزئی صاحب نے یہ کہا کہ میں جب صبح اٹھا اور میں نے جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا, اور مجھے بڑی وہ امید آپ کو ملی, شاید امید ملی کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے کہ کہیں بولنے والا ہے یار, کوئی بات تو کرے گا بس کم نا. ملک میں آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے, کہ دیکھیں قرآن میں مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کہا ہوا ہے نا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ٹھیک ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ بہترین انسان, بہترین امت نہیں ہو سکتے. تو یہ تو ہماری پرائم ریسپانسبلٹی ہے, اس میں اگر کہیں سے آواز آئے گی تو خوشی ہوگی نا یار, کیونکہ بات تو کر رہا ہے کم از کم. مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں, ایک تو ظاہر ہے پی ٹی اے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو انگیج تو کر سکتی ہے, بجائے اس کے کہ پی ٹی اے کے ذمہ داران بیٹھ کے کہیں کہ ان لوگوں کو فکس کریں. مطلب آپ انگیج کریں لوگوں کو, بتائیں کہ یار یہ چیزیں ہیں, یہ فیکٹس ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کی گرافیکل پوسٹ آپ بنا کے پی ٹی اے اپنے آفیشیل پیجز سے لگا. حماد اظہر صاحب تو اکانومی کے ایکسپرٹ میں, دیکھیں ان کو شاید برا بھی لگ جاتا ہے کبھی کہ ہم بات کرتے ہیں. حماد اظہر صاحب اکانومی کے ایکسپرٹ, وزیر خزانہ رہے نا, عمران خان کی اکنامک ٹیم کے اہم ترین ممبر رہے ہیں, بیچ میں انہوں نے کچھ 1-2 ویڈیوز اس پہ کی تھی. وہ چلیں کچھ نہیں کر سکتے, باہر پبلک میں نہیں نکل سکتے, ایک ویڈیو کے ذریعے, گرافس کے ذریعے ایٹ لیسٹ موازنہ تو کر سکتے ہیں, اور یہ بتا تو سکتے ہیں کہ کیا ہے ہماری مشکل کھڑی. بالکل ٹھیک ہے. منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ, رضوان غلزئی صاحب اس سے خوش بھی ہوئے, ان کو امید بھی نظر آئی, اور انہوں نے باقی ایکسپلین کر دیا. آپ کا اس کے اوپر موقف کیا ہے, اس فیصلے کے اوپر ایکٹیو ہو گئے ہیں شاہ جی دوبارہ؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ منصور علی شاہ صاحب کے یہ آرڈر پڑھ کے اور کسی جج کے ضمیر کے اوپر کوئی فرق پڑ جائے گا نا, یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں وہ تو ناممکن ہے. میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ آج کے بعد کوئی امید نہیں ہے. اب پھر میں بات کروں گا تو وہ کہیں اور چلی جائے گی. وہ نا وہ خنوال کے ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک سناتے ہوتے تھے جڑے اتنے بھورے ہو, وہ پورا میں نہیں پڑھا. پیڑے, اچھا نہیں وہ بھیڑے نہیں, جڑے اتنے پیڑے بکے بھی بھورے, ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا وہ ان کا کوئی لفظ ہے. اچھا میں اس کو کرتا ہوں, کہتا ہوں جڑا لاہور چندرا پشور چندرا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا, وہ چلیں ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ ہے. چلے وہ نا دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ لاہور میں نا کوٹ لکھپت جیل میں ہو رہا تھا, یہ 9 مئی کا کیس چل رہا تھا, تو ایک پولیس کا اہلکار بڑی معمولی سی رینک کا, وہ آیا گواہی دینے کے لیے, تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے قرآن آیت پڑھی, اس کا ترجمہ پڑھا, اور وہ بغیر گواہی دیے واپس چلا گیا. اس نے کنسیکوینسز بھی فیس کیے جو کچھ اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہوا. لیکن یہ ججز جو ہیں یہ تو ان کے سامنے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب کے اس فیصلے سے کوئی یہ ججز کا کوئی ضمیر جاگے گا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن صرف یہ ہوگا کہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یار کوئی جج سپریم کورٹ میں بھی بول رہا ہے. دیکھیں اسلام آباد کورٹ کے 5 ججز بار بار بول رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں اس نظام سے, ظلم جبر کے خلاف بات کر رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے, اس سے کم از کم پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک وہی جو آپ نے بات کی کہ یار کوئی تو کھڑا ہے. دیکھیں اس وقت یہ ججز جو ہے نا, یہ سپریم کورٹ کے لائق ترین ججز جو ہے نا, لائق ترین ججز جن کا پورے پاکستان کو پتہ کہ یار یہ لائق ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, اطہر من اللہ صاحب, شاہد وحید صاحب, ملک شہزاد احمد خان صاحب, ٹھیک ہے, یہ 7 ججز ہیں. نئے آنے والوں کا تو بھی فیصلہ ہو جائے گا نا. دیکھیں نئے آنے والے جو ہے نا, ہاشم کاکڑ صاحب اور شکیل احمد صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب, یہ جو 2 کیسز ہیں نا, ایک ججز والا ایک مقصود نشستوں والا, یہ 2 فیصلے ان کے پورے کریئر کا فیصلہ کر دیں گے کہ ان کا پورا کریئر کیسے ہوگا. اب یہ جو 7 جج ہیں یہ ڈیلی ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے نا بھائی, چاہے 5 صفحوں کے ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے. اگر یہ روزانہ اپنی ججمنٹس میں ایک 2 اس طرح کے پیراگراف لکھنا شروع کر دیں تو ایک پاکستان کے لوگوں کو ایک تھوڑی سی امید نظر آئے گی نا, حوصلہ ملے گا کہ یار مزاحمت کر رہے ہیں سسٹم میں ایسے. جب یہ بالکل خاموش ہو جائیں گے, اور خاص طور پہ اطہر من اللہ صاحب, میں تو حیران ہوں اطہر من اللہ صاحب پہ کہ وہ کیوں بالکل وہ خاموش ہو گئے. تو اگر یہ روزانہ اپنی ججمنٹس میں ایک 2 پیراگراف لکھیں گے تو پھر ایسے ویڈیوز ہوں گی جیسے آج ہوئی ہیں. اچھا چلے, چونکہ تذکرہ آپ نے بھی کر دیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی, آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ریمارکس دیے ہیں, وسیم ملک صاحب نے جو دلائل دی,
جو جو دلائل دیے ہیں انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے ججز کا. ہاں بالکل, انہوں نے کہا نا کہ یار یہ ججز, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, اگر یہ اسی بینچ کے سامنے یہ کیس لگتا نا تو یہ ایک دن کا کیس تھا, ختم ہو جاتا. اب یہ جو جج ڈیلی بیسس پہ سن رہے ہیں نا اپنی چھٹیاں ختم کر کے, دیکھیں نا یہ تو ان کا کریڈٹ ہے نا کہ عام آدمی کے لیے نہیں, حکومت کے لیے اپنی چھٹیاں ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 11 جج اگر اتنے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں تو نون لیگ کے کیس کی بجائے, حکومت کے کیس کی بجائے بیٹھنا بینچوں میں عام آدمی کے کیس سنے نا. اگر یہ عام بینچوں میں بیٹھے نا ریگولر میں, یہ دو کر کے, دو رکنی بینچ اب موسٹلی بنتے ہیں, یہ روزانہ 100 کیسز کے فیصلے کر سکتے ہیں, روزانہ 100 کیسز کے فیصلے عام آدمی کے. لیکن عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, ان ججوں کا مسئلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اور پھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک جج اس نظام کو سرو کر رہا ہے, اس حکومت کو سرو کر رہا ہے, نون لیگ کے لیے کام کر رہا ہے, اتنا تو نون لیگ کو کہے کہ یار بے شرمو, جو باتیں ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمارے بارے میں کرتے ہو کہ سٹی گل ہو گئی ہے تو یہ فیصلہ آ رہا ہے, یہ تو کم از کم نہ کیا کرو ہمارے ساتھ. نہیں وہ سنا ہے مطلب کوئی 27ویں ترمیم میں, وہی میں کہہ رہا ہوں, نون لیگ والے ہر جگہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم تیار ہے, یہ ججز سے بات ہو گئی ہے, یہ فیصلہ دے دیں گے ابھی, اس لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے اوپر. اور پھر نون لیگ والے یہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اوپنلی کہ محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی بھی اپنا فیصلہ بدل لیں گے. یہ حالات ہیں بھائی, اگر وہ بیچارے بدلنے جا رہے ہیں آپ کے کہنے پہ, خوف سے, لالچ سے, جس بھی بیس پہ, آپ ان کو گندا تو نہ کریں نا. لیکن ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے, اچھا ہے, نون لیگ بتا رہی ہے. نون لیگ کی ایک بات ہے ویسے, دیکھیں رانا ثناء اللہ اکثر بات کر جاتے ہیں, سیدھی بات کر دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں وہ جیسے میاں صاحب ہے نا, ہاں میاں صاحب کو ایک بار کہا گیا ایک میٹنگ میں, ان کے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہے وہ فلانا صحافی نا ہمارا صحافی ہے. میاں صاحب نے کہا اچھا وہ کس کے ذمہ لگائی ہے اور کتنے پیسے اس کو پر منتھ جا رہے ہیں نا, کیونکہ نون لیگ کے اندر ہے وہ جو ان کے ہے نا بزنس مین, اور یہ وہ ان کے ذمہ مختلف لوگوں کے ذمہ ہے کہ یار اس کو آپ اتنے نہیں, نوکری نہیں, مطلب پر منتھ جاتے رہتے ہیں نا, وہ ان کے ذمہ ہوتا ہے, پورا ایک بنی ہوئی ہوتی ہے لسٹ. تو میاں صاحب نے کہا وہ کس کے ذمہ لگایا ہے, اس کو کتنے پیسے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب پیسے وہ نہیں لے رہا. میاں صاحب نے کہا اگر پیسے نہیں لے رہے تو ہمارا صحافی کیسے ہے. میاں صاحب کا یہ ہے کہ جو جج, جو بیوروکریٹ, جو صحافی نون لیگ سے پیسے نہیں لے رہا نا پر منتھ, یا نون لیگ سے کوئی فیور نہیں لے رہا, کوئی اس نے اپنے بھانجوں بھتیجوں کی نوکریاں نہیں کروائیں, کوئی اپنی بیوی کی کوئی نوکری نہیں کروائی, کوئی اس نے کوئی اور نہیں لیا, کوئی وہ اس نے کوئی آگے اس نے کمٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ نہیں لی کہ مجھے آگے آپ آئینی بینچ کا سربراہ بنائیں گے, مجھے چیف جسٹس وہ ہمارے ساتھ. اگر کوئی ہم سے کوئی غیر وہ کیا کہیں وہ فیور نہیں لے رہا نا, کوئی غلط چیز ہم سے نہیں لے رہا نا, وہ ہمارا جج, ہمارا بیوروکریٹ, ہمارا صحافی وہ نہیں ہو سکتا. بہرحال جی چیزیں جو ہیں وہ مشکل ضرور ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو چیزیں وہ کر سکتی ہے اس کو کرنی چاہیے, تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں, عوام کے معاملات جو ہیں اس کی بھی کوئی داد رسی ہو. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم جی, میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین مقدمہ مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے, لیکن اسی دوران جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا ایک اہم ترین نوٹ آیا ہے. صدیق جان صاحب, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جسٹس منصور علی شاہ اپنے نوٹ کے اندر بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں, ججز کو انہوں نے واضح پیغام دیا ہے, وہ ججز جو کہ یہ 11 رکنی آئینی بینچ ہے جو کہ مخصوص نشستوں کا کیس سن رہا ہے, کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ایک تو یہ نوٹ نہیں ہے, یہ ایک ججمنٹ ہے, اور اس ججمنٹ میں منصور علی شاہ صاحب نے جو چیزیں لکھی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ جو ججز آئینی بینچ کا حصہ ہیں ان کے اوپر کوئی اس کا اثر ہوگا, مجھے لگتا بالکل نہیں ہے. یہ ججز پولیس کے اس معمولی سے ملازم کی طرح نہیں ہیں کہ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر آتا ہے گواہی دینے کے لیے 9 مئی کے کیس میں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک قرآنی آیت سناتی ہیں, اس کا ترجمہ بتاتی ہیں, اور جو قرآنی آیت جو ہے وہ گواہی کے حوالے سے تھی, تو وہ پولیس والا گواہی دیے بغیر واپس چلا جاتا ہے, تو اس کے ضمیر پہ ایک قرآنی آیت جو ہے وہ اثر کر گئی اور وہ بغیر جھوٹی گواہی دیے واپس چلا گیا. کنسیکوینسز اس نے بھگتے ہوں گے, بھگت رہا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو انصاف کا معاملہ ہے نا, جو انصاف کا معاملہ ہے, اس پہ اگر آپ قرآنی آیات, احادیث, اقوال اور دیکھیں کہ ہمارا دین, ہماری شریعت کیا کہتی ہے, تو گواہی سے بہت اوپر اس کا تھریش ہولڈ ہے. اس کا جو آپ کہیں کہ یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے, اور جو ناانصافی کرتا ہے اس کے حوالے سے دین میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی یہ جو فیصلہ ہے یہ ان ججز پہ اثر کرے گا, کیونکہ
बदकिस्मती से अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग जहाँ बैठते हैं इस्लामाबाद में, आप किसी से मिल लें तो वो आपको बताते हैं कि यार ये तो खाना पूरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है, साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हुई है, फैसला हमारे हक में आ रहा है, 2 ताई अक्सरियत के लिए मौलाना के बगैर वोट हमारे पूरे हो जाएंगे, 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम में हम इन जजेस को नवाज रहे हैं, जस्टिस याहिया खान साहब उनको भी नवाज रहे हैं, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को भी नवाज रहे हैं, मोहम्मद अली मदद साहब को भी सेट करेंगे, उनके लिए भी सत्ते खैरा ने। और फिर वो ये भी आपको ट्वीट्स करके मुस्लिम लीग नून वाले बताते हैं कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब हमारे साथ हैं आप, और फिर वो दलील क्या देते हैं, वो कहते हैं आपको मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आपने नहीं देखा कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब ने वही फैसला दिया है जो हुकूमत चाहती थी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए जो बात मंसूर अली शाह साहब ने कही है ना, पहली बात तो यह है कि हमने जहाँ पे आप बैठे हैं यहीं बैठ के बैरिस्टर साद रसूल साहब ने तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं अपने हलफ से वफा करने वाले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज इसा खान साहब और समन रिफत इम्तियाज साहबा, वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। रोज़ाना उनके रिमार्क्स आते हैं, रोज़ाना उनके ऑर्डर्स आते हैं, रोज़ाना उनकी जजमेंट्स आती हैं, रोज़ाना उनके लेटर्स आते हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी हर दिन वो रेजिस्ट कर रहे हैं, हर दिन वो बताते हैं कि हम खड़े हैं, हमने सरेंडर नहीं किया, हम नहीं झुके, तमाम तर दबाव के बावजूद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब वगैरह, ये कोई उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे थे। तो ये ज़रूरी था जो जजमेंट में उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आइन की कैसे मुहाफिज है, ये कैसे पाकिस्तान के लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो जज ज़ाती मफादात के लिए मकरूह, नीच, गलीज, गंदा, खबीस किरदार अदा करते हैं, वो तारीख के कूड़ेदान में जाते हैं, वो काजी फाइजीसा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। देखें, इससे मैंने आपको कहा कि होगा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई इन जजेस को कोई असर पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इससे होगा क्या, कम से कम ये तारीख लिखी जा रही है, ये तारीख लिखी जा रही है। जब तारीख में इस दौर को लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि ऐन उस वक्त जब मखसूस नशिस्तों का केस 11 जज छुट्टियों के बावजूद बैठ के तसल्ली से सुन रहे थे, अपनी छुट्टियां मंसूख कर दी थी, ना कोई जज बीमार हुआ, ना किसी के घर में कोई इमरजेंसी हुई, हज भी करके जल्दी वापस आ गए, हज के बाद कोई मेल मुलाकातें भी ज्यादा नहीं की, बच्चों के साथ कोई जज छुट्टियां प्लान करके मुल्क से बाहर भी नहीं गया इन छुट्टियों में। लेकिन क्या है, कोई 10 दिन की कुर्बानी देंगे जज, उसके बाद 6 महीने के लिए जाए छुट्टियों पे, कौन पूछने वाला है भाई। देखें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो मैं एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए तकलीफ दे बात है ना, कि चले हमारे ऊपर तो इल्जाम लगता है कि हम जी प्रो इमरान खान है, एंटी इस निज़ाम है। असद मलिक साहब जो डॉन के हैं, उन्होंने ये अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि 26वीं तरमीम के तहत सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए लिया है, और उनको ये कहा है कि ये पैसे जो आप हमें दे रहे हैं रिश्वत, ये तो आप 6 महीने में पूरे कर लेंगे, आगे तो बचत ही बचत है। अब वो जो कह रहे हैं कि 6 महीने में पूरे कर लेंगे, कैसे वो कह रहे हैं पूरे कर लेंगे? इसका मतलब है कि आप क्योंकि ना इंसाफी करेंगे। अब आप देखें ना, जिसका मैरिट पे केस है वो तो पैसे नहीं देता। अब एक जमीन है वो आपकी है, मैंने उस पर कब्जा किया, आप तो पैसे नहीं देंगे ना, पैसे तो मैं दूंगा कि मैंने कब्जा किया हुआ, मैंने 2 नंबरी की हुई है। तो ये बात एक डॉन का रिपोर्टर अपने व्लॉग में कह रहा है, और जस्टिस याहिया खान कोई नोटिस नहीं लेते, कोई देखता नहीं है। और जस्ट मैं आपको बताऊं कि वो हमारे एक दोस्त हैं, वो जस्टिस याहिया खान साहब से मिल के आए और उन्होंने कहा कि मुझे मसला ये नहीं है कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मसला और परेशानी यह है कि वो इस सब पे मुतमईन है, वो मुतमईन है इन सारी चीजों पे, और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हाँ मैं इन 3 जजों को ट्रांसफर कर लाया हूं, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ कि मैं जस्टिस डोगर को लेके आया हूं, मैं जस्टिस आसिफ को लेके आया हूं, मैं जस्टिस खादिम मैं लेके आया हूं मैं। यानी जो ये तो ऐसे ही है कि जैसे मालिक जो है वो गाड़ी चला रहा हो और उसका साथ कोई उसका मुलाजिम साथ बैठा हो, और जब एक्सीडेंट हो जाए मालिक से तो वो नौकर कहे कि जी मैं गाड़ी चला रहा था, ये बंदा मैंने नीचे दिया है। यानी मिसाल ये और है, लेकिन यहाँ पे मतलब लोग किसी और को गालियां दे रहे थे, लोग किसी और पे तनकीद कर रहे थे कि जी जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, फलां ने मिल के जजेस को ट्रांसफर किया है। जैसे जाहिया खान करे नहीं 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 उन्होंने कहा मैंने गुलदस्ता बनाया है, मैंने किया है, और मैंने ये गुलदस्ता बनाया, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, कोई हलवे बांटो बना के, कोई मिठाइयां बांटो, जश्न मनाओ, नफल पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं किन जजेस को लेके आया हूं। तो बात यह है कि तारीख में ये चीजें लिखी जा रही हैं। जो मंसूर अली शाह साहब कोई लेटर लिखेंगे,
کوئی ریمارکس دیں گے, کوئی فیصلہ لکھیں گے. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب نے ذکر دیا ہے, کیا منیب اختر صاحب بھی کسی ججمنٹ میں کوئی چیز لکھیں گے؟ بالکل. کیا اطہر من اللہ صاحب بھی کسی ججمنٹ میں لکھیں گے؟ سب سے زیادہ جو اس وقت مایوس کن جو میرے لیے ہے وہ اطہر من اللہ صاحب کا کردار ہے. بھائی اطہر من اللہ صاحب جو ان ججز میں سب سے زیادہ جن سے ہم توقع رکھتے تھے, سب سے زیادہ ان سے توقع رکھتے تھے, وہ اگر روزانہ ایک تو کوئی نہ کوئی ججمنٹ لکھتے ہوں گے نا, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, اطہر من اللہ صاحب, شاہد وحید صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, ملک شہزاد احمد خان صاحب, روزانہ یہ 7 جج ایک ایک ججمنٹ تو لکھتے ہوں گے نا, ایک ایک آرڈر تو لکھتے ہوں گے یار. اگر ہر ججمنٹ میں یہ انصاف کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے کردار کے حوالے سے, ججز کے کردار کے حوالے سے اور عدلیہ کے مکروہ کرداروں کے حوالے سے ایک ایک پیراگراف لکھنا شروع کر دیں, اور لکھ سکتے ہیں. بالکل اگر لکھنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ جج آخری وقت تک ریزسٹ کرتے رہے. دوسرا, ان 5 ججوں کو بھی کوئی تسلی ہوگی کہ یار کوئی اور بھی کھڑا ہوا ہے, وہ اکیلے لڑ رہے ہیں. اور اس سے ہوگا یہ کہ ایک نیریٹو ایک بنتا ہے, ایک بیانیہ بنتا ہے, ایک آواز اٹھتی ہے, اخبارات میں خبریں لگتی ہیں, ٹی وی چینلز پہ خبریں چلتی ہیں, بلاگز ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا یہ جو آیا ہے فیصلہ آیا ہے, اس پہ وسیم ملک صاحب نے, مریم نواز خان صاحبہ نے, اس پہ احمد عدیل سرفراز, سہیل رشید, بشارت راجہ, ذوالقرنین اقبال, ثاقب بشیر, مطلب سب بات کر رہے ہیں, سب بلاگز کر رہے ہیں, سب ٹویٹس کر رہے ہیں. تو اس سے ایک کم از کم یہ احساس ہو رہا ہے کہ یار منصور علی شاہ صاحب کھڑے ہیں. ورنہ ان کے اوپر الزام یہ لگ رہا تھا منصور علی شاہ صاحب وغیرہ پر کہ وہ بھی مطمئن ہے, انہوں نے خاموش مفاہمت کر لی اس نظام سے کہ چلیں ایج بڑھ رہی ہے, ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کو مطلب جو جس حد تک لڑ سکتا ہے اس کو لڑنا چاہیے, انصاف کے لیے, اس کو قانون کی حکمرانی کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے لڑنا چاہیے. ہاں بالکل, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اگر ججز کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ ججز کو ریمارکس دینے چاہیے, ججز کو فیصلے لکھنے چاہیے. اور اس پہ اس آرڈر پہ تعریف بنتی ہے منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا, بہت زبردست فیصلہ کیا, انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. کم از کم انہوں نے بتایا, ان کے یہ آرڈر پڑھ کے 2 پیراگراف پڑھ کے پڑھتے ہی آپ کی نظر میں تو آ گیا نا کہ کون کون سے جج اس پیراگراف پہ پورا اترتا ہے اور کون کون سا پورا نہیں اترتا. بالکل ایسے ہے, یہ تو پتہ چل رہا ہے نا. انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ ججز کا کام کیا ہوتا ہے. صدیق جان صاحب یہ بتائیں, بیسیکلی ویسے 27ویں آئینی ترمیم کی جو پریڈکشن ہے, ججز کے لیے کیا اس کے اندر پیکیج ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ 5 جج ٹرانسفر ہو جائیں گے, کوئی لاہور ہائی کورٹ میں, کوئی پشاور ہائی کورٹ میں. جو لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوگا تو اس کو علی نیلم صاحبہ اٹھا کے اور پھر پرنسپل سیٹ سے بھیج دیں گی کہیں بہاولپور والی سائڈ پہ. تو یہ ججز کوئی بلوچستان ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا, کوئی پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جائے گا, اس طرح سے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے, کوئی سندھ ہائی کورٹ چلا جائے گا. اور دوسرا, ان کو عدلیہ سے نکالنے کے حوالے سے بھی کوئی چیزیں ایسی لے آئیں گے کہ ان کو فارغ کیا جا سکے, کیونکہ ابھی بھی جسٹس ڈوگر یہ کر رہے ہیں کہ ان 5 ججز کے سامنے زیادہ کیسز نہیں لگا رہے, زیادہ کیسز وہ ان ججز کے سامنے لگا رہے ہیں جو کہ نہ صرف انصاف کر رہے ہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تاکہ ان کا نمبرز ان کے زیادہ ہوں. اور پھر اسی طرح سے امین الدین خان صاحب کے حوالے سے کچھ ہوگا, محمد علی مظہر صاحب کے حوالے سے کچھ ہوگا, مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ کے حوالے سے کچھ ہوگا, کیونکہ اس وقت جو ریٹائر ہونے نا جج وہ ہونے ہیں, جن کی ریٹائرمنٹ قریب ہے, وہ 3 ہیں. امین الدین خان صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ اور جمال خان مندوخیل صاحب, ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے. اور یہ تینوں اس وقت اس نظام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اس حکومت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو حکومت تو چاہے گی کہ ان کو تاحیات کوئی ایسا کر دے کہ تاحیات رہیں گے. اور اگر اس حکومت کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوتی, جیسے ہم نے کوئی میزائل پروگرام بنا لیا ہے, کوئی آب حیات اگر یہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ آب حیات تیار کرتے. اور یہ کم از کم جو سپریم کورٹ کے 5 ججز جن کو آب حیات پلاتے, ان میں سے یہ 3 ججز تو ہیں نا, مطلب بلکہ یحییٰ افریدی صاحب کو بھی دیتے کہ یحییٰ افریدی صاحب, تاکہ وہ مطلب تا حیات اور پھر حیات بھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, اور اس طرح کی چیز کے یحییٰ افریدی صاحب, امین الدین خان صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ, جمال خان مندوخیل صاحب کے بس وہ ججمنٹ نہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ بڑی ججمنٹ دے دی ہے ملٹری کورٹس والی. ابھی دیکھ لیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اس بینچ میں بیٹھ کے ہر وقت ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں امین الدین خان صاحب کو, پھر محمد علی مظہر صاحب, شاہد بلال حسن صاحب, اب تو عامر فاروق صاحب آ گئے. تو حکومت ان لوگوں کو ضرور پلاتی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 11 ججز ہیں, آپ ظاہر ہے لائیو چل رہی ہوتی ہے سماعت, آپ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا پرڈکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر 11 ججز میں سے کتنے ججز جو ہے وہ ول آف دی پیپل کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں, میں کوئی پریڈکٹ نہیں کروں گا. میں مسلم لیگ نون کے موقف کے ساتھ جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ جب نمبر پورا ہوا ہے تبھی تو یہ کیس لگایا گیا. وہ کہتے ہیں پہلے نمبر پورا کیا گیا ہے پھر یہ کیس لگایا گیا. تو میرے پاس نون لیگ کی بات کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل, کوئی ثبوت, کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ
نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے ان ججز کو آئینی بینچ کے لیے سلیکٹ کیا ہے. تو وہ پاگل ہیں, الو کے پٹھے ہیں, وہ ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ آزاد ججز کو آئینی بینچ میں وہ کر دیں گے. ہاں انہوں نے 3-4 مجبوراً آزاد ججز ڈالنے پڑے کیونکہ نمبر بھی تو پورا کرنا تھا نا, تو مجبوراً عائشہ ملک صاحبہ کو, مجبوراً عقیل عباسی صاحب کو ڈالنا پڑا. اور یہ دو کیس ایک یہ ایک ججز والا, یہ سپریم کورٹ کے اندر آنے والے 4-5 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ کر دیں گے. اور وہ ججز کون ہیں؟ صلاح الدین پمر صاحب, ہاشم کاکڑ صاحب اور شکیل احمد صاحب, یہ 3 جج ہیں. ویسے کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مجھے عامر فاروق صاحب سے کوئی انقلاب کی توقع نہیں ہے, کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا وہ فیصلہ دے دیں گے. مجھے علی باقر نقوی صاحب سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ بہت کوئی شاندار ججمنٹ دے دیں گے. میرا خیال ہے کہ ان 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ ہو جائے گا ان 2 کیسوں کی وجہ سے, کیونکہ صلاح الدین پمر صاحب اور ہاشم کاکڑ صاحب اس کیس میں بیٹھے 11 ججز میں, اور جو یہ ہیں شکیل صاحب وہ اس میں بیٹھے ہیں, شکیل صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب 5 ججز والے کیس میں, 5 رکنی بینچ میں. تو ان 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ یہ 2 کیسز جو ہیں وہ کر دیں گے. جسٹس ہاشم کاکڑ کا ابھی تک ان کی جو رہی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کی کارکردگی کو؟ نہیں, ابھی تک تو وہ زبردست چیزیں کر رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ اصل تو پھر کیسز میں یہ کیسز ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.